जून 1970 का सूरज मेरे लिए और दूसरे कई कैडेट्स के लिए पैगंबर फरते इंबसात कैफ व सुरूर बनकर तुलू होने वाला था। हम तमाम कैडेट्स जो पास आउट होकर कमीशन पाने वाले थे, पासिंग आउट परेड की तैयारियों में मसरूफ़ थे। हर तरफ हशाश बशाश चेहरे थे, अपने मकसद में कामयाबी पाने की खुशी में हर एक जैसे एक दूसरे से पोशीदा, दिल ही दिल में अपने रब्बुल इज़्ज़त का शुक्रिया अदा कर रहा था। और सब ही उस घड़ी के मुंतज़र थे जो उसकी ज़िंदगी में एक अजीम तब्दीली लाने वाली थी। 21 जून का सूरज बड़ी शान से तुलू हुआ और एबटाबाद की वादी को अपनी रोपहली किरणों से मुनव्वर करने लगा। यूँ महसूस हो रहा था जैसे यहाँ की हर चीज़ हमारी खुशियों में शरीक है और अपनी तमाम तर रानाइयों और रंगीनियों के साथ हमें मुबारकबाद पेश कर रही है। सब लोग ही खुश थे, मगर मैं कुछ ज़्यादा ही मसरूर था, क्योंकि कमीशन मिलने के साथ साथ मशरक़ी पाकिस्तान जा रहा था। मशरक़ी पाकिस्तान देखने की तमन्ना अरसे से मेरे दिल में मचल रही थी और जल्द ही मैं अपने तसव्वुरात की आमाजगाह जाने वाला था। ख्वाहिश पूरी होने किस कदर खुशी होती है, ये वही जानते हैं जिनकी ख्वाहिश कभी पूरी हुई हो। 7 बजे का अमल था। हम फौजी गाड़ियों में बैठकर परेड ग्राउंड की तरफ जा रहे थे। काकूल का मौसम रूह परवर होता है। जून के महीने में तो काकूल की सुबहें बहुत पुरकैफ व सुरूर होती हैं। फौजी गाड़ियां पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी काकूल के कैफेटेरिया के करीब पहुंचकर रुक गईं और कैडेट इस एहतियात के साथ कि उनकी कल्फ लगी वर्दियां जो उन्होंने दुल्हों की तरह बड़े प्यार से और बड़े अरमानों से तैयार करके पहनी थी, कहीं से ख़राब न हो जाए, गाड़ी से उतरे और हमें परेड के बारे में आखिरी हदायत दी गई। परेड ग्राउंड में आला फौजी अफसर, सफारती नुमाइंदे और पास आउट होने वाले कैडेट्स के अहबाब व उज़ा अपनी अपनी नशिस्तों पर बैठ चुके थे। दूसरी तरफ ज़ेर तरबियत कैडेट्स बहुत खूबसूरत वर्दियां पहनी सिपाहियाना शान से बैठे थे। मेहमान खसूसी के आने में चंद ही मिनट बाकी थे। तमाम इंतजामात को आखिरी शक्ल दे दी गई थी। परेड को तरतीब के लिहाज से सफ़ों में खड़ा कर दिया गया था। एक एक मिनट एक एक घड़ी से ज़्यादा भारी महसूस हो रहा था। कभी तो यूँ महसूस होता जैसे वक्त एक जगह ठहर गया हो। दिल की धड़कनें तेज़ और बेचैनी बढ़ती जा रही थी। खुदा खुदा करके मेहमान खसूसी की आमद का बगल बजा। कैडेट्स ने एक दूसरे की तरफ देखा। वो नेक और अरमानों भरी घड़ी आन पहुंची थी जिसका हर कैडेट को बड़ी बेचैनी से इंतज़ार होता है। परेड को परेड ग्राउंड में जाने का हुक्म मिला। फौजी बैंड के पुरजोश धुन पर मार्च करती हुई परेड ग्राउंड की तरफ बढ़ी। हर एक के दिल में एक जोश था, वलवला था, अज़्म और यकीन था। इंशाअल्लाह वो अपनी ज़िम्मेदारियों से अहदा बरा होकर खुदा और कौम के सामने सुरखरू होंगे। मेहमान खसूसी ने परेड का मुआयना करने के बाद नुमायां तौर से कामयाब होने वाले कैडेट्स को इजाज़त दिए और फिर परेड को बर्खास्त कर दिया गया। इंस्ट्रक्टरों, अहबाब और उज़ा ने कामयाब होने वालों को गले लगाकर मुबारकबाद दी और फिर तमाम कैडेट्स जल्द से जल्द अपने घरों को रवाना होने के लिए तैयारियां करने लगे। मैं अपने वालिद बुजुर्गवार और बरादर निस्बती के साथ रावलपिंडी के लिए रवाना हो गया। काकूल को छोड़ते हुए दुख भी हुआ। इस जगह के साथ मेरी ज़िंदगी की बेहतरीन यादें वाबस्ता हैं। उस रोज़ जुदाई के गम की शिद्दत से अंदाज़ा हो रहा था कि ये जगह मुझे कितनी प्यारी है, मगर जैसा कि ज़िंदगी में अक्सर प्यारी चीज़ें इंसान से जुदा हो जाया करती हैं, इस जगह को भी मैंने बादिल नुख्वास्ता अलविदा कहा और कोशिश की थी कि जुदाई से पहले यहाँ की हर चीज़ की रानाई और दिलकशी को अपने दिल की गहराइयों में बसा दूँ। फिर काकूल नज़र से ओझल हो गया। 20 यौम की रुखसत गुजारने के बाद मैं मशरक़ी पाकिस्तान जाने के लिए कराची पहुँच गया। जुलाई का महीना था और कराची का मौसम मरतूब, मगर बादलों की वजह से मौसम काफ़ी खुशगवार हो गया था। 11:10 पर PIA का तैयारा कराची से ढाका के लिए परवाज़ करने वाला था। मैं तैयारे में बैठा अपनी मालूमात की मदद से पाकिस्तान के सुनहरे देश का तसव्वुराती खाका बनाने में मगन था कि एयर होस्टेस की आवाज़ मेरे तसव्वुरों के दुनिया में मुखल हुई। एयर होस्टेस उर्दू, बंगाली और अंग्रेज़ी में तैयारे की परवाज़ का ऐलान कर रही थी।
اور مسافروں سے سیٹ بیلٹ باندھنے اور تمباکو نوشی نہ کرنے کی درخواست کر رہی تھی۔ طیارے نے پرواز کی اور ہر ایک نے اللہ تعالیٰ کی حضور دعا مانگی کہ سفر خیریت سے اختتام پذیر ہو۔ سفر آرام دہ اور پرسکون تھا۔ 2 گھنٹوں کی پرواز کے بعد ایک بار پھر ایئر ہوسٹس مسافروں کو اپنی طرف متوجہ ہونے کی درخواست کر رہی تھی، اور جب ایئر ہوسٹس نے اعلان کیا کہ کچھ لمحوں بعد ہم ڈھاکہ کے ہوائی اڈے پر اترنے والے ہیں، تو دل خوشی سے اچھل پڑا۔ باہر نگاہ جو دوڑائی تو چاروں طرف مسحور کن مناظر پائے۔ ہوائی منظر اس قدر پیارا تھا کہ نگاہ ہٹانے کو جی نہیں چاہ رہا تھا۔ تحد نگاہ چھوٹے چھوٹے ماحول پیدا کر رہے تھے۔ بوڑھی گنگا بھی اپنی مست خرامی سے دل لبھا رہی تھی۔ طیارہ آہستہ آہستہ نیچے آ رہا تھا۔ ذرا ہی دیر بعد رن وے پر دوڑتا رہا دروازہ کھل گیا۔ سیڑھیاں لگائی گئیں۔ طیارے کے کپتان نے مسافروں کو خدا حافظ کہا۔ اب مسافر طیارے سے نکلنے لگے۔ باہر آنے پر علم ہوا کہ ہلکی پھلکی فوار ہمارا استقبال کر رہی ہے۔ بہت ہی حسین منظر تھا۔ سورج بادلوں سے آنکھ مچولی کھیل رہا تھا۔ مجھے لینے کے لیے میرے ریجمنٹ کا ایک افسر ایئرپورٹ پر موجود تھا۔ ایئرپورٹ سے باہر آئے فوجی گاڑی میں بیٹھے اور اپنے میس کی طرف روانہ ہو گئے۔ میس پہنچ کر ریجمنٹ کے دوسرے افسروں سے ملاقات ہوئی۔ سب نے خوش آمدید کہا اور کافی دیر تک خوش گپیوں میں مصروف رہے۔ فارغ ہو کر اپنے کمرے کا رخ کیا۔ تھوڑا سا آرام کرنے کے بعد غسل کیا اور کمرے سے باہر آ گیا۔ شام کے تقریباً 6:30 بجے تھے۔ منظر بہت ہی حسین تھا۔ آوارہ بادل ادائے بے نیازی کا اظہار کر رہے تھے اور ہوا کے جھونکے جسم و جان کی تمام آلائشوں کو پاک کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ پہلے ہی دن بنگال کے موسم نے مجھ پر جادو سا کر دیا۔ میں مشرقی پاکستان ان دنوں میں پہنچا تھا جب عام انتخابات کے لیے زور و شور سے تیاریاں اور مظاہرے ہو رہے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے ہنگامے اور عصبیت مشرقی پاکستان کے سنہرے پن کو ختم کر کے ہی دم لیں گی۔ ڈھاکہ شہر کا سکون تہوبالا ہو چکا تھا۔ سیاسی ہلڑ بازی نے روزمرہ کی زندگی کو بری طرح سے متاثر کر رکھا تھا۔ کہیں عوامی لیگ کی احتجاجی جلسے ہوتے تھے تو کہیں مولانا بھاشانی کی نیشنل عوامی پارٹی کے کارکنان قانون کا مذاق اڑاتے تھے۔ ایک بات جو میں نے محسوس کی اور جس نے میرے لیے دن کا چین اور راتوں کی نیند حرام کر دی تھی، وہ یہ تھی کہ کچھ سرکردہ لیڈر خفیہ طریقے سے بنگالیوں کے ذہنوں میں عصبیت کا زہر بھر رہے تھے، جس کا کبھی کبھار اظہار بھی ہو جایا کرتا تھا۔ افسوس یہ تھا کہ اس کی روک تھام کے لیے کسی بھی طرف سے کوئی مؤثر کارروائی نہیں کی گئی، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ غیر بنگالیوں کے خلاف نفرت دن بدن بڑھتی گئی۔ اپنے ہی غیر نظر آنے لگے۔ میں مشرقی پاکستان کا سیاسی تجزیہ پیش کرنے کی کوشش نہیں کر رہا، اور نہ ہی میں اپنے آپ کو اس قابل سمجھتا ہوں۔ میں تو صرف وہ پس منظر بیان کر رہا ہوں جس میں عام انتخابات ہوئے، تاکہ عوام کم از کم یہ اندازہ لگا سکے کہ اگر زخم کی طرف فوری توجہ نہ دی جائے تو اس کا ناسور بن جانا لازمی امر ہوتا ہے۔ عام انتخابات کی نگرانی کے سلسلے میں تنگیل جانے کا اتفاق ہوا۔ تنگیل ڈھاکہ سے شمال مغرب کی طرف تقریباً 70 میل دور ایک ضلع ہے۔ تنگیل سے صرف 3 میل دور مولانا بھاشانی کا آبائی گاؤں سنتوش ہے۔ ہمارا کنٹرول ہیڈ کوارٹر تنگیل ریسٹ ہاؤس میں تھا۔ یہ ریسٹ ہاؤس شہر سے تھوڑا باہر ڈپٹی کمشنر کے دفتر کے قریب تھا۔ میں روزانہ صبح مختلف دیہی علاقوں کے لیے نکل جایا کرتا تھا۔ اس سے مجھے اس ضلع کے اندرونی اور پسماندہ علاقے دیکھنے کا موقع ملا۔ کئی علاقے ایسے تھے جہاں کے لوگوں نے جیپ پہلی بار دیکھی تھی۔ جو ہی میری جیپ کسی ایسی جگہ پہنچی، بچے، جوان، بوڑھے اور عورتیں اس کے گرد اکٹھے ہو جایا کرتے۔ میں اپنے ساتھ کچھ بنگالی سپاہی رکھتا تھا تاکہ بات کرنے میں آسانی ہو۔ مختلف قسم کے اور عمر کے لوگوں سے باتیں ہوتی تھیں، اور ان باتوں سے میرے لیے یہ اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ موقع پرست، خود غرض اور متعصب لیڈروں کے پروپیگنڈے کا زہر یہاں تک بھی پہنچ چکا ہے۔ ایسے سادہ اور مفلوق الحال لوگوں کے ذہنوں میں بھی یہ بات پختہ کر دی گئی تھی کہ ان کی بدحالی کے ذمہ دار غیر بنگالی ہیں۔ کاش انہیں کوئی سمجھانے والا ہوتا تو ہم سب مسلمان بھائیوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا، اور نہ ہی ہم ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہوتے۔ جہاں تک انتخابات کے ان نتائج کا تعلق ہے، میری رائے تو پہلے سے یہی تھی کہ مجیب
بھاری اکثریت سے جیت جائے گا، مگر یہ توقع نہیں تھی کہ وہ 100% کامیابی حاصل کرے گا۔ بہرحال نتائج کوئی ایسے خلاف توقع نہیں تھے۔ الیکشن کے بعد ہم واپس ڈھاکہ آ گئے اور پھر مارچ 1971 تک وہیں رہے۔ اس منحوس مہینے میں جو کچھ ہوا اس کے لیے ایک الگ کتاب کی ضرورت ہے۔ بقول شاعر، سفینہ چاہیے اس بحر بے کراں کے لیے۔ اس مہینے میں وہ حادثے اور دل سوز واقعات رونما ہوئے جنہیں یاد کر کے آج بھی میرا دل خون کے آنسر ہوتا ہے۔ آسمان کی آنکھ نے شاید صدیوں بعد مسلمان کو مسلمان کے ہاتھوں قتل ہوتے دیکھا، مسلمان خواتین کی عصمتیں اپنے مسلمان بھائیوں کے ہاتھوں لٹتے دیکھا، مسلمانوں کو اپنے ہی معصوموں کے خون سے ہولی کھیلتے دیکھا، اور اتنا کچھ دیکھا کہ شاید اس سے پہلے نہ دیکھا ہو۔ اپنے ہی ملک کی سرزمین لوگوں پر تنگ کر دی گئی، ان کی زندگی بھر کا اثاثہ آنن فانن آگ کی نظر کر دیا گیا اور انہیں جانوروں کی سی زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ ان حالات کی وجہ سے مارچ میں فوجی کارروائی کی گئی، جس نے غیر ملکی طاقتوں کو ہمارے معاملات میں مداخلت کرنے کا موقع دیا۔ ضمناً ان واقعات کا ذکر کر رہا ہوں، ورنہ جیسے کہ میں نے پہلے عرض کیا ہے، اس پر تو ایک کتاب لکھی جا سکتی ہے۔ مشرقی پاکستان سے مفرور خود غرض سیاسی لیڈروں نے ہندوستان میں پناہ لی اور اپنے آقاؤں کے زیر سایہ اپنے ناپاک منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے میں منہمک ہو گئے۔ کچھ عرصے میں انہوں نے ایک ریڈیو اسٹیشن قائم کر لیا جس سے شرانگیز پروپیگنڈا کیا جاتا تھا۔ اپنی آزادی کا اعلان یہ ننگے دین 26 مارچ کو ہی کر چکے تھے۔ یہ باہنی فورس ان افراد پر مشتمل تھی جن کا تعلق پاکستان کی مسلح افواج کی ایسٹ بنگال ریجمنٹ، ایسٹ پاکستان پولیس اور ایسٹ پاکستان رائفلز سے تھا۔ انہوں نے مارچ 1971 میں مسلمانوں کے ازلی دشمن ہندو کے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے ہی ساتھیوں اور بھائیوں کے خلاف عدم بغاوت بلند کیا۔ غلط فہمیوں اور خود غرض سیاسی لیڈروں نے بھائی کو بھائی کے لیے درندہ بنا دیا تھا اور دشمنوں کے گھروں میں چراغاں ہو رہا تھا۔ دنیا اسلام میں صف ماتم بچھ گئی تھی، مگر فریقین اس قدر آگے بڑھ گئے تھے کہ ان کا پھر یکجا ہونا ایک معجزہ سے کم نظر نہ آتا تھا۔ ہندوؤں نے مسلح افواج کے ان مفرور افراد کو منظم کیا اور ملٹری اکیڈمی دہرادون بھارت میں خاص کورس چلا کر ان کے لیے افسر تیار کیے۔ باقی تمام لوگوں کے لیے مشرقی پاکستان کی سرحد کے قریب ہندوستانی علاقے میں تربیتی مراکز قائم کیے، جہاں پر دن رات ہندوؤں ان باغیوں کو تربیت دینے میں مصروف ہو گئے۔ اگست 1971 تک بڑی تعداد کو باقاعدہ تربیت دی جا چکی تھی۔ جہاں تک ہتھیاروں کا تعلق ہے وہ ہندوستان ہی نے مہیا کیے، سوائے کچھ ہتھیاروں کے جو باغی مفرور ہوتے وقت اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ ہندوستان نے ان باغیوں کے ایک چھوٹا سا توپ خانہ بھی مہیا کیا جس میں فیلڈ گنیں تھیں۔ مشرقی پاکستان میں جنگ شروع ہونے سے پہلے اکثر باغی ہماری مسلح افواج کی افراد اور نہتے شہریوں پر حملہ کرتے تھے۔ عموماً ان کا شکار محب وطن بنگالی اور غیر بنگالی ہوا کرتے تھے، مگر آفرین ہے ان مردان حق پر جو کبھی زبان پر حرف شکایت نہ لائے۔ جانی اور مالی نقصانات ان کے پایہ ثبات کو متزلزل نہ کر سکا، بلکہ وہ اس آزمائش کی بھٹی سے کندن بن کر نکلے۔ آج بھی جب ان سرفروشان اسلام کا تصور اپنے ذہن میں لاتا ہوں تو میرا وجود لرز اٹھتا ہے اور سر عقیدت سے جھک جاتا ہے، فرط جذبات سے آنکھیں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ مجھے یقین کامل ہے، بلکہ میرا ایمان ہے کہ شہیدوں کا لہو رائے گا نہیں جائے گا، اور انشاءاللہ جلد یا بدیر تعصب اور نفرت کی یہ دیواریں جو غاصبوں اور مفاد پرست لوگوں نے ہمارے درمیان کھڑی کر دی ہیں منہدم ہو جائیں گی، اور ہم ایک بار پھر ایک دوسرے کے لیے جینے اور مرنے کا عزم کریں گے۔ ہندوستان اور دیگر اسلام دشمن طاقتوں نے پاک فوج کے خلاف مندرجہ بالا دو الزامات کا اس قدر منظم پروپیگنڈا کیا ہے کہ غیر تو غیر اپنے بھی یہ سوچنے لگے ہیں شاید ایسا ہو۔ بحیثیت ایک محب وطن کے میں اپنا یہ فرض سمجھتا ہوں کہ حقیقت کو کم از کم اپنے بھائیوں اور بہنوں تک پہنچا دوں۔ شاید یہ حقیر سی کوشش غلط فہمی دور کرنے میں عمدہ معاون ثابت ہو۔ فوجی کارروائی سے پہلے مارچ کے مہینے میں خود غرض بنگالیوں اور بنگالی ہندوؤں نے جس درندگی کا مظاہرہ غیر بنگالیوں کے ساتھ کیا، اس کی مثال تاریخ عالم میں
شاید ہی نظر آئے۔ ہنستی کھیلتی بستیاں پل بھر میں ویرانوں میں بدل دی گئی۔ خواتین کی عصمتیں بچوں کے سامنے تار تار کر دی گئی۔ جگر گوشوں کو ماں باپ کے سامنے ذبح کیا گیا۔ نابالغ بچیوں کو موت کی سرد ہاتھوں میں جانے سے پہلے تک ہوس کا نشانہ بنایا گیا۔ معصوم بچوں کے ٹکڑے کر دیے گئے، اور اس طرح کے بہت سے واقعات رونما ہوئے جن کا تصور ہی جگر کو پاش پاش کرنے کے لیے کافی ہے۔ علاوہ ازیں پورے مشرقی پاکستان میں فوج کو چھاؤنیوں کی حدود میں گھیر لیا گیا اور ہر قسم کی سپلائی کا سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ فوج کو اپنی مدافعت میں بھی کوئی کارروائی کرنے کی اجازت نہ تھی۔ اس کو مقامی لوگوں نے فوج کی کمزوری سمجھا اور حالات بد سے بدتر ہوتے گئے۔ مجیب نے متوالی حکومت قائم کر رکھی تھی اور اس عرصے میں وہ تمام واقعات رونما ہوئے جن کا کبھی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ یہ تمام باتیں حادثاتی طور پر نہیں ہوئی تھی بلکہ منظم طریقے پر کی گئی تھی، جس سے صاف ظاہر ہے دراصل نسل کشی کی مہم خود غرض بنگالیوں نے ہی چلائی۔ اس طرح سے آبرو ریزی کے جتنے واقعات ہوئے وہ بھی انفرادی طور پر نہیں بلکہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت اجتماعی طور پر کیے گئے۔ مغربی پاکستان کے باشندے اور غیر بنگالی جو اپنی جان بچانے میں کامیاب ہو سکے، انہوں نے چھاؤنیوں میں پناہ لی۔ باوجود مشکلات اور مجبوریوں کے ہر جگہ ان بدقسمت لوگوں کو خوش آمدید کہا گیا اور ان کے لیے جو کچھ ہو سکا وہ کیا گیا۔ جب تک فوجی کارروائی نہیں ہوئی تھی اس وقت تک صرف وہی باتیں معلوم ہوتی تھیں جو کوئی بچ نکلنے والا آ کر بتاتا تھا، مگر جب فوجی کارروائی کی گئی تو اس حقیقت کا انکشاف ہوا کہ لاکھوں بے گناہوں کو قتل کر دیا گیا ہے، ہزاروں بچوں کو معذور کر دیا گیا ہے، ہزاروں پاک خواتین کی عصمتیں لوٹی جا چکی ہیں اور ہر طرف بے گناہوں کے خون سے ہولی کھیلی گئی ہے۔ ان حقائق کو جاننے کے بعد بہت سے لوگوں میں جذبہ انتقام پیدا ہوا، مگر اس لاوے کو بہہ نکلنے کی اجازت کبھی بھی نہ دی گئی۔ مشرقی پاکستان پولیس فورس، ایسٹ پاکستان رائفلز وغیرہ کی بغاوت نے جلتی پر تیل کا کام کیا اور یہ ضروری ہو گیا کہ باغیوں کی مکمل طور پر سرکوبی کی جائے۔ باغیوں کو ہندوستانی تخریب کاروں کی بھرپور امداد حاصل تھی۔ اللہ کے فضل و کرم اور ہماری افواج کی کارکردگی سے بہت ہی قلیل عرصے میں حالات پر قابو پا لیا گیا اور ماں سوائے چند علاقوں کے ہر جگہ قانون کی حاکمیت قائم کر دی گئی۔ باغی عام طور پر لوگوں کے لباس میں چھپ کر حملہ کرتے یا گھات لگاتے اور کسی گاؤں میں مرکز بنا لیا کرتے تھے۔ ایسی حالت میں کارروائی کے دوران شاید کچھ سویلین بھی مارے گئے ہوں، ورنہ جہاں تک پالیسی کا اور حقیقت کا تعلق ہے وہ یہ ہے کہ نسل کشی بنگالیوں کی طرف سے تو ہوئی تھی، ہماری طرف سے کسی نے اس کا تصور تک بھی نہیں کیا۔ مجھے اس سے انکار نہیں کہ بنگالی خواتین کی آبرو ریزی کی کچھ واقعات ہوئے تھے، مگر وہ یقیناً اس قدر کم تھے کہ انہیں انگلیوں پر گنا جا سکتا ہے۔ ایسے قبیح جرم میں ملوث افراد کو خاطر خواہ سزائیں دی گئی تھیں۔ اس ضمن میں مجھے ایک واقعہ یاد آ رہا ہے جو کچھ اس طرح ہے کہ ڈھاکہ میں ملٹری پولیس کے 2 افراد نے اپنے آپ کو اس جرم میں ملوث کیا تھا اور بعد میں باقاعدہ فوجی عدالت میں پیش کیا گیا اور سزائیں دی گئیں۔ غرض یہ کہ قتل اور آبرو ریزی کے واقعات ہوئے ضرور ہیں، مگر بہت ہی قلیل تعداد میں۔ یہ جو لاکھوں کے حساب سے الزام لگایا جاتا ہے وہ سراسر بہتان تراشی اور سفید جھوٹ ہے۔